Assalamualaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सिलेवान. ठीक है. फर्स्टली हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की. इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? हैरी स्टेक सिलेवान एक नए नुक्ते नज़र का खालिक है. इसका कहना है कि फ़र्द की शख्सियत चंद क़ुव्वतों के ज़रिए असर तश्कील नहीं पाती, बल्कि क्या होता है, फ़र्द जिस तरह के माशरे में रहता है वैसे ही इसकी शख्सियत बनती है. अगर तो उसकी सोसाइटी, उसका माशरा, उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी डिवेल्प होगी. अगर उसका इन्वायरमेंट जो उसका अच्छा नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी. ठीक है. सिलेवान इस नज़रिए को क्या कहता है? इंटरपर्सनल थ्योरी कहता है. ठीक है. इसको इंटरपर्सनल थ्योरी कहा जाता है. सिलेवान बुनियादी तौर पर तिब से वाबस्ता था. वो आला पाए का साइंसदान, मुदब्बिर, सियासतदान, नफ्सी तिब का माहिर, नफ्सी तबीबों की तरबियत के अदारे का सरबरा और एक जुर्रतमंदाना नज़रिए का खालिक था. ठीक है. सिलेवान जो था ये साइकाइट्री के अलावा फ्राइड, ओल्डोल्फ मेयर और शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुतासर था. ठीक है. सिलेवान के ख़्याल में शख्सियत जो है बैनुल शख्सी ताल्लुकात का मजमूआ है. बैनुल शख्सी ताल्लुकात, एक के दूसरे के साथ ताल्लुकात. शख्सियत एक फ़र्ज़ी तस्वुर है. ताहम फ़र्द के बारे में सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि वो दूसरों से ताल्लुकात कायम किए बगैर नहीं रह सकता. इंसान दुनिया में आते ही दूसरों से ताल्लुकात कायम करने लगता है. इसके ताल्लुकात दूसरों के साथ कायम होने लगते हैं और सारी उम्र ये अमल जारी रहता है. जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, कि इंसान जो है वो अकेला ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सिलेवान के ख़्याल में शख्सियत इन किरदारी नमूनों का मजमूआ है जिसकी बुनियाद बैनुल शख्सी ताल्लुकात पर है. क्लियर. इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की. सिलेवान शख्सियत की साख्त के बारे में कहता है कि शख्सियत का मुतालिया बैनुल शख्सी ताल्लुकात के बगैर नहीं किया जा सकता. यानी एक इंसान की पर्सनैलिटी को हम जज नहीं कर सकते जब तक उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात को ना देखा जाए कि वो दूसरों के साथ कैसा है, इसके दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं. शख्सियत को जानने के लिए महज फ़र्द का मुतालिया करना ज़रूरी नहीं, बल्कि फ़र्द का माहौल और बैनुल शख्सी ताल्लुक़ के मुतालिया इसका असल मौजू होना चाहिए. यानी जो फ़र्द है उसका माहौल भी देखना चाहिए, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है और इसके दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं. ठीक है. फ़र्द के ख़ारजी ताल्लुकात शख्सियत को मुनज़्ज़म करते हैं. शख्सियत का इजहार इस वक्त होता है जब फ़र्द एक या एक से ज़्यादा अफराद से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं. ठीक है. सिलेवान के बकौल वो अफराद जिनसे फ़र्द के ताल्लुकात कायम होते हैं, इनका ज़ाहरी तौर पर वहाँ मौजूद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि इनकी फ़र्ज़ी मौजूदगी में भी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं. इस वजह से फ़र्द का ताल्लुक अफसानवी किरदार यानी माजी के हीरो मसलन कायद आज़म, इल्लामा इकबाल, इमरान खान या किसी अजीम तख्लीकार वगैरह से कायम हो सकता है. समाजी ताल्लुकात के अलावा फ़र्द के अंदरूनी ज़हनी अमाल मसलन इदराक, उसकी परसेप्शन, रिकॉल, ठीक है, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये तमाम क्या है, नफ्सियाती अमाल भी अपनी माहियत में बैनुल शख्सी हैं. हत्ता कि नींद में आने वाले ख्वाब भी बैनुल शख्सी हैं, क्योंकि ख्वाब में भी फ़र्द का ताल्लुकात का अक्स पाया जाता है. यानी जो कुछ आप दिन में करते हैं वही कुछ आप रात को सोचते हैं और वही ड्रीम्स जो हैं वो आते हैं. ठीक है. सिलेवान के मुताबिक वो अमाल व अफ़ाल जो फ़र्द के बैनुल शख्सी अहाते में पैदा होते हैं, शख्सियत इनका हरकियाती मरकज़ है. इसने इन अमाल को मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत बयान किया है. इसके 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? डायनामिज़म, पर्सोनिफिकेशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डायनामिज़म क्या होता है. किरदार की वो छोटी से छोटी इकाई जो काबिल मुतालिया है, किरदारी नमूना या डायनामिज़म कहलाती है. काबिल मुतालिया है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डायनामिज़म. किरदार की छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, जो काबिल मुतालिया, वो क्या कहलाती है? डायनामिज़म कहलाती है. किरदार की ये इकाई ही फ़र्द में तवानाई की तरसील और तसलसल कायम रखती है. तवानाई की तरसील किरदार की ज़ाहरी या मख्फी किसी भी किस्म से मुतल्लिक हो सकती है. ज़ाहरी किरदार में क्या आता है?
مثلا بات چیت یا گفتگو. ظاہری جو اوورٹ بیہیویئر ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شو کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو جو لوگ آپ کو آبزرو کرتے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا کون سا بیہیویئر ہے؟ اوورٹ بیہیویئر ہے جو کہ ظاہری ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. اور مخفی کردار جو کہ انہیرنٹ ہے, چھپا ہوا ہے, جو آپ کے اندر موجود ہے, جیسے سوچ, وچار یا خیالی پلاؤ پکانا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ مخفی کردار ہے. کرداری نمونہ کیونکہ دیر پا اور مسلسل ہوتا ہے, اس لیے اسے عادت کے تصور سے مشابہ قرار دیا گیا ہے. انسانی ڈائنامزم میں بین الشخصی تعلقات سے متعلق ہے. اس کی وجہ سے ایک فرد کا رویہ غیر دوستانہ یا دوستانہ, موافقانہ یا مخالفانہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس ساری کا جو نتیجہ نکلتا ہے, اس ساری پوائنٹس کا, کہ کوئی بھی ایسا رد عمل جو فرد میں عادتاً پایا جائے, خواہ اس کا تعلق ایک فرد سے ہو یا زیادہ افراد کے ساتھ, ڈائنامزم کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. تمام لوگوں میں ڈائنامزم کم و بیش یکساں طور پر پائے جاتے ہیں, لیکن ہر فرد کے اظہار کا طریقہ, صورتحال اور اس کے ذاتی تجربات کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. نیکسٹ ہے زون کیا ہوتا ہے. کرداری نمونے جسم کے مخصوص حصوں سے متعلق ہوتے ہیں جنہیں زون کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. سیلف سسٹم کیا ہوتا ہے. سلیوان کا کہنا ہے کہ بین الشخصی تعلقات کے نتیجے میں تشویش ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو انگزائٹی ہوتی ہے وہ ماں سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے. بڑے ہونے پر عدم تحفظ کا احساس بھی تشویش پیدا کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہوتا ہے, اگر مدر جو ہے وہ چھپکلی سے ڈرتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا بچہ بھی چھپکلی کو دیکھ کے ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مدر کو امیٹیٹ کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, کاپی کر رہا ہے, اور وہی چیز اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. فرد تشویش سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر استعمال کرتا ہے, اپنے کردار پر قابو پا لیتا ہے. مثلا فرد سیکھ لیتا ہے کہ ماں باپ کی سزا سے بچنے کے لیے ان کی تابع داری کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. ذات کا تصور جو ہے, ذات کا نظام جو ہے فرد کو تشویش سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. سیلف سسٹم کیا کرتا ہے؟ اینگزائٹی سے بچاتا ہے. ذاتی نظام کی حفاظتی تدابیر فرد کے مخصوص کردار کو پیدا کرتی ہیں جن سے اچھی اور بری ذات یعنی گڈ می اور بیڈ می کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. ذات کا نظام رفتہ رفتہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے اور ان معلومات کو وصول نہیں کرتا جو فرد کی ذات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں. اس طرح فرد تنقید سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کلیئر. نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن کیا ہوتا ہے. اس سے مراد وہ تصور ہے جو فرد اپنے یا دوسروں کے بارے میں وضع کر لیتا ہے. یونگ نے نقاب یعنی پرسونا کو انہی معنوں میں استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. یونگ کہتا ہے کہ یہ پرسونا جو ہے یہ نقاب ہے, اس نے بھی اس کو اسی معنوں میں استعمال کیا ہے. ایسا تصور جو احساسات, رویوں اور تعلقات, توقعات کا مجموعہ ہوتا ہے. ان کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ تجربات پہ ہوتی ہے. اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے ضروریات کی تسکین کرنا اور تشویش سے بچنا ہے. کوئی بھی بین الشخصی سماجی تعلق جس میں تسکین کا عنصر موجود ہو وہ تسکین دینے والے کے لیے مثبت تصور قائم کرتا ہے. مثلا اچھی ماں کا تصور قائم کرتا ہے کیونکہ ماں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتی ہے, لیکن جو ماں بچے کی نگہداشت کے دوران اس میں تشویش پیدا کرتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ بری ماں کا تصور پیدا ہوتا ہے. ان دونوں قسم کے تصورات میں مزید تصورات شامل ہونے لگتے ہیں. یوں یہ تصورات کیا ہو جاتے ہیں؟ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں, پیچیدہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسٹیریوٹائپس کیا ہوتے ہیں. جو تصورات بہت سے لوگوں میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں انہیں اسٹیریوٹائپ کہا جاتا ہے. یہ نسل در نسل منتقل ہونے والے تصورات ہیں. مثلا غیر حاضر دماغ, پروفیسر, ترقی پسند فنکار, کنجوس, ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے؟ اسٹیریوٹائپس ہیں. نیکسٹ ہے کوگنیٹو پروسیس. سلیوان نے شخصیت کے ضمن میں وقوفی اعمال کو بہت اہمیت دی ہے. وقوفی اعمال کے 3 درجے بیان کیے ہیں جس میں سے فرسٹ ہے وہ ہے پروٹوٹاکسک, نیکسٹ ہے پیراٹاکسک, تھرڈ ہے سائنٹاکسک, ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروٹوٹاکسک کیا ہوتا ہے. یہ وقوفی نشو و نما کا ابتدائی درجہ ہے. وقوفی اعمال کے اس درجے میں فرد احساسات, تاثرات اور تصورات کو وصول کرتا ہے.
فرد کے لیے ان کی کوئی بامانی حیثیت نہیں ہوتی. اوائل عمر میں یہ تجربات اپنی اصلی شکل میں پیدا ہوتے ہیں. ابتدائی حسی تجربات کو کیا کہا جاتا ہے؟ پروٹوٹاکسک یا حسیات کے نشو و نما کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے پیراٹاکسک. کیا ہوتا ہے؟ تلازم کے نشو و نما. وقوفی نشو و نما میں سے ثانوی حیثیت حاصل ہے. یہ ایسا ذہنی عمل ہے جس میں فرد ایک وقت میں یا یکے بعد دیگرے پیدا ہونے والے واقعات میں تعلق یا تلازم قائم کر لیتے ہیں. اگرچہ اس تعلق کی نوعیت منطقی نہیں ہوتی، یعنی اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا. سلیوان کا کہنا ہے کہ ہماری بہت سی فکر اسی مرحلے پر آ کر رک جاتے اور اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے. جیسے کہ سپرسٹیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ناکامی کا سامنا کرنا، کوا بولے تو مہمان کا آنا، اور 13 کا ہنسا جو ہے منحوس ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ساری یہاں پہ آ کے فکر جو ہے رک جاتی ہے، ایسا کہنا ہے سلیوان کا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ہم ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اسے پیراٹاکسک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سائنٹاکسک یعنی ابلاغ کی نشو و نما. کیا ہوتی ہے؟ یہ اعلیٰ وقوفی درجہ ہے جس میں فکر کا عمل الفاظ اور علامات کی مدد سے ہوتا ہے. اس درجے میں فرد ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کے معنی و مفہوم سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، الفاظ، اعداد وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے ہم دوسروں سے ابلاغ کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات کو منطقی انداز میں منظم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈائنامکس آف پرسنالٹی. کیا ہوتے ہیں؟ دیگر ماہرین نفسیات کی طرح سلیوان بھی شخصیت کو ایک نظام، توانائی سے تشبیہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا اصل مقصد ایسے کام کرنا ہے جو تناؤ یعنی ٹینشن کو کم کریں. سلیوان کا خیال ہے کہ شخصیت کی تشریح میں توانائی کا وہی مفہوم ہے جو فزکس میں ہے، لہٰذا اسے ذہنی توانائی یا نفسی توانائی کہنا مناسب نہیں ہے. تناؤ کے بارے میں سلیوان نے 2 فرضی حدود متعین کی ہیں، جن میں سے ایک سرا بدترین تناؤ پر مشتمل ہے اور دوسرا سرا اعلیٰ ترین تسکین یعنی ایفوریا پر مبنی ہے. اس کا کہنا ہے کہ فرد ان دونوں انتہاؤں کے درمیان گھومتا رہتا ہے. اب نیکسٹ ہے کازز آف ٹینشنز. کیا 2 طرح کے وجوہات ہیں جن سے تناؤ پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا تناؤ جو عضویہ کی ضرورت کے باعث پیدا ہو. ٹھیک ہے، نیڈ یعنی ایسا تناؤ جو عضویہ کی ضرورت کے باعث پیدا ہو. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اینگزائٹی، ایسا تناؤ جو تشویش کی بدولت پیدا ہو. ٹھیک ہے، عضویاتی خوراک، جو عضویاتی ہے ضروریات، اس میں کیا آتا ہے؟ خوراک آتا ہے، پانی کی کمی یا جسم کے کسی خاص حصے زون کی ضرورت کے باعث بیدار ہوتی ہے، جیسے بچے میں چوسنے یا چبانے کی حاجت. سلیوان کا کہنا ہے کہ ضروریات کی جو ہے وہ مرحلہ وار یعنی درجہ بندی جسے کہا جاتا ہے ہیرارکی کہا جاتا ہے، ہیرارکی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے تناؤ کی جو دوسری وجہ وہ کیا ہے؟ تشویش ہے. یہ تناؤ کی ایسی ضرورت ہے یا ایسی صورت ہے جو تحفظ کو لاحق حقیقی اور خیالی خوف سے پیدا ہوتی ہے. یہ تشویش فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت میں کمی لاتی ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فرد کے بین شخصی تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں. کلیئر. نیکسٹ ہے انرجی ٹرانسفارمیشن. کیا ہوتا ہے؟ بچے کے نگہداشت کرنے والی ماں یا آیا بھی اپنی تشویش بچے میں منتقل کر دیتی ہے. کلیئر. سلیوان اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ منتقلی کیسی ہوتی ہے. ہاں، اس کی ایک وجہ ہم احساسی ہے. نفسیات کا کام یہ جائزہ لینا ہے، جو بھی ماہر نفسیات ہیں، ٹھیک ہے، کہ بین الشخصی تعلقات میں تشویش کیوں پیدا ہوتی ہے. تو کس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ بین الشخصی تعلقات میں تشویش کیوں پیدا ہوتی ہے. توانائی کام کرنے سے منتقل ہوتی ہے. کام کی نوعیت ظاہری یا باطنی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی یا عضلاتی بھی. ظاہری سرگرمی کے علاوہ ادراک، بازیافت اور تفکر بھی اسی زمرے میں شامل ہیں. کلیئر. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. شخصیت کی نشو و نما کیا ہے؟ ایک نومولود کو بلوغت تک پہنچنے میں جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے اور دوسروں سے تعامل کرنا پڑتا ہے وہ فرد کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں. شخصیت کی نشو و نما کے حوالے سے سلیوان نے گرچہ نفسی سماجی نقطہ نظر پیش کیا ہے مگر اس نے حیاتیاتی عوامل کو بھی رد نہیں کیا. ٹھیک ہے، تاہم اس نے انہیں ثانوی حیثیت دی ہے. اس نے 6 جو ہیں سٹیجز بیان کی ہیں. اس کا کہنا ہے کہ
ان مدارج کے لیے عمر کا تعین نہیں کیا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ مخصوص تجربات انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ فرسٹ پہ آ جاتے ہیں انفینسی۔ ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی میں کیا آتا ہے؟ انفینسی۔ یہ دور پیدائش سے لے کر توتلی الفاظ ادا کرنے کی عمر تک رہتا ہے۔ وہ مختلف تجربات جو بچوں کی نگہداشت کے دوران ماں باپ اس پر کرتے ہیں، بچہ ان سے مثبت یا منفی سماجی اثرات قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی مرحلے میں وقوفی نشو و نما کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں بچہ ماں کا تصور بنا لیتا ہے۔ یہ تصور اچھی، مہربان، بے چین یا ظالم ماں کا ہو سکتا ہے۔ اس دور میں ہی بچہ اپنے جسم کا ادراک کرنے لگتا ہے، جس سے وہ ہاتھ اور منہ، آواز اور کان، زبان اور ذائقہ وغیرہ میں ربط پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ طفولیت میں ہی اس کے ذات کے نظام کی تشکیل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے چائلڈہڈ کیا ہوتا ہے، بچپن کیا ہوتا ہے۔ یہ دور زبان کے استعمال سے شروع ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہی وقوفی نشو و نما کا اعلیٰ درجہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دور کھیل کے دوران ساتھی کی خواہش یا ضرورت تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں بچہ دیگر کاموں میں مہارت حاصل کرنے لگتا ہے، اس کی ذات کا نظام پختہ ہو جاتا ہے اور بچے میں جنس کا تعقل پیدا ہو جاتا ہے۔ تعقل کیا ہوتا ہے؟ کانسیپٹ۔ اس دور میں لڑکا اور لڑکی معاشرے کی توقعات کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میل وومین ٹرانسفارمیشن جو اس میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد بچہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ دشمنوں میں رہتا ہے۔ بچے میں اکثر یہ احساس شدت اختیار کر جاتا ہے کہ اس کا کردار منفی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بچہ خود کو الگ تھلگ کر لیتا ہے اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیان شخصی تعلقات جو ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ جوینل کیا ہوتا ہے؟ یہ دور اسکول جانے کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں بچے کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہر ایج کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کس اسٹیج پہ ہے، جو آپ کو پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ ان بچوں میں آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ دور اسکول جانے کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بچہ خاندان کے علاوہ دیگر افراد کے حاکمانہ رویے کا بھی سامنا کرتا ہے۔ نوعمری میں بچہ مقابلہ بازی اور تعاون جیسے گروہی جذبات سیکھنے کے ساتھ ساتھ نکتہ چینی، تحقیر اور گروہ بندی کے احساسات بھی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ نئے بنائے رویے یعنی اسٹیریوٹائپس اپنانا، سبلیمیشن سیکھنا یعنی ارتفاع جو ہوتا ہے، آلٹرنیٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ حقیقی اور خیالی دنیا میں فرق واضح کرنے کی عمل بھی اس عمر میں اس میں پروان چڑھتا ہے۔ نیکسٹ ہے پری اڈولسنس کیا ہوتا ہے۔ اس دور کا آغاز ہم جنس دوست بنانے سے ہوتا ہے۔ اس عمر میں لڑکا یا لڑکی پکا دوست یا پکی سہیلی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت قریبی تعلقات جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ پکے دوست کی عدم موجودگی میں بچہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ وہ اس دور میں بہت اہم ہے کیونکہ اس میں بچہ فطری انسانی تعلقات کی نشو و نما کرتا ہے اور برابری کی بنیاد پر تعلقات بنانا سیکھتا ہے۔ ارلی اڈولسنس کیا ہوتا ہے، جس میں اس دور میں نوجوانوں میں جنس سے مخالف کی کشش پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک وجہ عضویاتی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس دور میں نفسانی خواہش کا ڈائنامزم پیدا ہوتا ہے۔ پکے دوست والے قربت کے جذبے اور سفلی جذبے میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ سفلی خواہش کا جو تعلق ہے وہ جنس مخالف سے ہے، جبکہ قربت کے جذبے کا تعلق ہم جنس دوستوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی بلوغت میں اگر فرد ان ضرورتوں کو الگ نہ کر پائے تو وہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، ہومو سیکشولیٹی کا شکار ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا لیٹ اڈولسنس کیا ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے تاخیری بالغت۔ اس دور میں فرد مختلف بصیرت افروز اور اموشی تجربات کی بنا پر اپنے جنسی کردار کو معاشرتی اور ثقافتی تقاضوں کے مطابق قبول کر لیتے ہیں۔ اس دور میں طویل سماجی زندگی کی ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کی بجائے فرد کے سماجی تعلقات میں پختگی آ جاتی ہے۔ تاخیری بلوغت میں فرد کی ذات منظم مربوط نظام میں ڈھل جاتی ہے، وہ تناؤ سے بچنے کے لیے مؤثر ابتان کرنے لگتا ہے۔ ابتان کیا ہوتا ہے؟ ریپریس کرنا، بھلا دینا، دبا دینا اور تشویش کے خلاف اپنا دفاعی رد عمل جو ہے وہ مضبوط کر لیتے ہیں، کلیئر۔ نیکسٹ ہے کرٹیسزم کیا ہوتا ہے۔ تنقید جو ہے اس پہ کیا کی گئی ہے۔ سلیوان نے سماجی تعلقات اپنانے پر تو شدت سے زور دیا ہے، لیکن ان آموزشی طریقوں کا ذکر تک نہیں کیا جن کی مدد سے فرد سماجی تعلقات سیکھتا ہے، قائم کرتا ہے۔ اس نے سماجی طور پر قابل قبول اور ناقابل قبول کردار کی جو وہ درجہ بندی نہیں کی۔ ناقدین کا کہنا ہے کیا صرف سماجی صورتحال کا سامنا کرنے سے فرد متاثر ہو جاتا ہے؟
سلیمان نے تحلیل نفسی کے چند تصورات مستعار لیے ہیں اور انہیں نئے نام دے کر استعمال کیا ہے، تاہم اس کی یہ بات قابل قبول ہے کہ فرد اور معاشرہ دونوں کیا ہیں، قابل تغیر ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو جو آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ اسی پہ فوکس کیا کریں، کیونکہ اس میں صرف مین پوائنٹس ہی آپ کو بتائے جاتے ہیں اور جو ایکسٹرا مٹیریل ہوتا ہے اس چیز کو میں ڈسکس نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔